बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपके गोश गुजार करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत वाक़या, जब मैंने सुना तो मेरी आंखों में आंसू भी थे और मैंने जब इसको पढ़ा भी, मैंने काफ़ी देर पहले इसको पढ़ा हुआ था, आज वो तहरीर फिर मेरे सामने आ गई, मैंने इसको फिर से पढ़ा तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ। बेशतर लोगों को ये वाक़या पता होगा, बेशतर लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, उलमाए कराम के मुँह से भी सुना होगा। लेकिन मेरा दिल किया कि जिन दोस्तों ने नहीं सुना या जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इसको सुने और वो इस बात का मज़ा भी लें और हजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक भी पढ़ें। अच्छा वाक़या है जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये वो सहाबी हैं कि जिनको हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि बाद अज़ अंबिया अफ़ज़ल अल बशर, इंसानों में सबसे अफजल इंसान है नबियों के बाद। ये उस दौर का वाक़या है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ नहीं, अबू बकर बिन अबू कहाफ़ा हुआ करते थे। मदीना शरीफ के एक आम से ताजर थे। बाज़ जब कोई पंचायती फ़ैसले किए जाते थे तो इनको लाजमी बीच में बैठाया जाता था क्योंकि इनकी बात में वज़न होता था। ये बड़ा अच्छी बात को यानी कि ना फ़ैसले के वक्त बड़ी अच्छी बात किया करते थे, तो इनकी बातों में वज़न होता था, तो इस वजह से इनकी इज़्ज़त थी, लेकिन कोई ख़ास मकाम नहीं था। और इनकी दोस्ती थी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने के दोस्त थे और ज़ाहिरी तौर पर उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ माह इनकी उम्र ज़्यादा थी ज़ाहरी तौर पे। बाकी तो इमामुल अंबिया तो सबसे पहले के हैं ना, तो उनसे तो उम्र में भी बड़ा कोई नहीं है, लेकिन दुनिया में ज़ाहरी सबाब में जब हम नज़र डालेंगे तो कुछ महीने हजूर अलैहिस्सलाम से ये बड़े थे। दोस्ती थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अब ये वाक़या पेश आता है, मुल्क शाम का सफ़र आप कर रहे हैं अपने एक ग़ुलाम के साथ। इस शोबे के अतबार से बहुत बड़े ताजर थे। तो जब ये जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं रास्ता भटक गया, मुल्क शाम की तरफ जाते हुए रास्ते में रास्ता भटक गया, क्योंकि उस वक्त सड़कें और इतना कुछ नहीं था। उस वक्त सहराओं में सफ़र होता था, तो सहराओं में ज़रा सा भी बंदा ये सीधा जरा हल्का से इतना अगर वो गलत हो गया तो कई मील दूर जाकर निकलता है। रास्ता भूल गए, ऊपर से बारिश का मौसम भी बन गया और रात होने वाली, और बड़ी परेशान है कि यार कहीं कोई आबादी नज़र आया है जहाँ पे रात ठहरने का इंतज़ाम हो ताकि हम वहाँ पे रात गुजारें, फिर आगे का सफ़र करेंगे और वहाँ से असल सिमत का भी पता चल जाएगा कि शाम की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। और काफ़ी चलने के बाद उनको एक जगह पे रोशनी नज़र आई, छोटी सी आबादी नज़र आई। तो स्टार्ट में जो बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी ऊँटनी को रोका, वो एक कलीसिया यानी कि एक गिरजा था। इन्होंने सोचा कि आज की रात इस चर्च में ही गुजारते हैं, तो उन्होंने जाकर दरवाज़ा का नॉक किया, या अभी उनके पाँव की आहट सुन के ही जो उस चर्च का खादम था ना वो आया। उन्होंने आके पूछा, जी आप कौन? आपने फरमाया कि मैं मुसाफिर हूँ और मुल्क अरब के शहर मक्का से मैं आया हूँ और मैंने शाम की तरफ जाना है, रात हो गई है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो एक रात गुजारने के लिए हमें यहाँ पे चर्च के अंदर, गिरजे के अंदर जगह दी जाए। अब उस मुलाज़िम ने कहा, भी ये जो चर्च है ये हमारी कलीसिया के बहुत बड़े राहब जो 100 साल से दुनिया से कट के यानी कि तारकुद दुनिया होके यहाँ पे सिर्फ इबादत करते हैं, वो 100 साल से सिवाय मेरे या जो मुझसे पहले खादम था उनके अलावा किसी और इंसान के मत्थे आज तक नहीं लगे। वो उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे चर्च में जगह दी जाए कि नहीं, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे एक मुलाजिम हूँ, मैं यहाँ पे उनका खादम हूँ। आपने फरमाया कि जी आप पता कर लें ताकि अगर वो हमें इजाज़त दें तो हम यहाँ पे रात गुजार के सुबह चले जाएंगे। अब जैसे ही वो मुलाजिम अपने मालिक यानी कि उस राहब के पास गया, उसको जाकर उसने बताया कि अरब के शहर मक्का से कुछ लोग हैं, 2 लोग हैं, जिनमें से एक आका लगता है और एक ग़ुलाम लगता है। ज़ाहरी शुबहात से इनमें से एक आका लग रहा है और एक ग़ुलाम लग रहा है, और ये दोनों आज की रात यहाँ पे चर्च में गुजारने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं और सुबह ये चले जाएंगे। अच्छा, शहर मक्का का नाम सुन के वो जो पादरी था उसने अपनी तवज्जो को मरकूज़ किया और गौर से कहा कि ज़रा पता करके आओ, ये मक्का वही आबादी है जहाँ पे पहाड़ों के बीच में ये इलाका है और जहाँ पे हर थोड़े फासले के बाद खजूरों के झुंड मिलते हैं, क्या ये उसी इलाके से आए हैं? अब मुलाज़िम फिर आया, उन्होंने सदीक़ अकबर से पूछा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि क्या आप, राहब ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उसी इलाके से आए हैं जहाँ से पहाड़ों के बीच में ये शहर मौजूद है जिसको मक्का कहते हैं, जहाँ पे कदम कदम पे थोड़ा थोड़ा फासले के ऊपर खजूरों के झुंड हैं? तो आपने फरमाया, जी मैं वहीं से आया हूँ। अब वो फिर वापस गया और उसने बताया कि जी ये लोग वहीं से आए। अब राहब ने कहा कि अब आप पूछ के हो कि इनका नाम क्या है। और पादरी साहब जो थे, राहब जो थे, वो प्रॉपर पूरे उनकी तवज्जो मरकूज़ होगी, इबादत से तवज्जो हटा के वो इस शख्सियत के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा वो तसबस का शिकार हो गए। उनको फ़ौरन से पूछ के हो कि इनका नाम क्या है। उन्होंने आके खादिम ने पूछा, जी आपका नाम क्या है? तो जनाब ने फरमाया कि मेरा नाम अबू बकर है। अब उसने आके बताया, जी वो अपना नाम अबू बकर बता रहे हैं। तब ये नाम सुन के पादरी साहब और तड़पे थोड़े से। उन्होंने कहा जाओ फ़ौरन से जाओ इनके वालिद साहब का नाम पूछ के आओ।
اب ملازم نے آ کے پوچھا جی غصہ نہ کیجیے گا، لیکن جو میں کیونکہ میرا کام خدمت کرنا ہے، جو مجھے آرڈر ہوتا ہے میں آپ کے پاس آگے آ جاتا ہوں۔ ابھی کا آرڈر یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کا نام بتا دیں۔ آپ نے تھوڑا سا تسبس کا شکار خود بھی ہوئے کہ ایک رات ٹھہرنے کی اپیل کی ہے اور یہ اس بندے نے میرا انٹرویو شروع کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا بھی میرے والد صاحب کا نام ابو قحافہ ہے، اور وہ پھر واپس گیا کہ ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ وہ پادری کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فوراً سے جاؤ ان کو اندر لے کے آؤ، کیونکہ یہ لوگ بڑے اسپیشل ہیں۔ اب وہ بڑا حیران ہوا بندہ جو خادم تھا کہ آج تک میں نے اس طرح کا اضطراب اس بندے کے چہرے پہ نہیں دیکھا ہے۔ 25 سال سے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، 25 سال میں یہ کسی بندے کو نہیں ملا، اور کوئی کسی بندے کے ساتھ اس نے کوئی سلام دعا نہیں کی، کسی کے متھے ہی نہیں لگتا ہے، یہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تو یہ ان بندوں میں کیا ایسی خوبی ہے کہ جن کا نام سن کے، جن کے شہر کا نام سن کے یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور شدت بے چینی سے وہ کہنے کہ فوراً لے کے آؤ، شدید بے چینی سے کہنے کہ ان کو فوراً اندر لے کے آئے۔ اب جناب ابو بکر صدیق کو وہ لے کے اندر جب آئے تو اندر داخل ہوئے چرچ کے اندر، ان کے سامنے پیش کیا گیا وہ جو راہب تھے، اور تو راہب انتہائی ضعیف اور بوڑھا آدمی، اس کے جسم کے اوپر کہنے کہ گوشت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کہ صرف عبادت، کثرت عبادت اور تھوڑی بہت خوراک کھانے کی وجہ سے، اور ضعیف، یعنی کہ 100 سال تو اس کو وہاں پہ عبادت کرتے ہو گئے تھے، اور اس سے بھی زیادہ اس کی عمر تھی۔ تو عمر کا بھی یہ عالم تھا کہ انتہائی ضعیف، انتہائی ضعف آ چکا تھا اس کی زندگی میں، اور ان کی یہ جو بھویں تھیں آنکھوں کی بھویں آنکھوں کے آگے آ چکی تھی، اتنی لٹک چکی تھی، وہ بزرگی کا یہ عالم تھا۔ اب اس پادری نے ایک پرانا سا صندوق کھولا ہوا تھا جب ابو بکر صدیق وہاں پہ پہنچے، اور وہاں سے کچھ پرانے بسیدہ کاغذات یا اس وقت جو بھی چیز تحریر کے لیے ہوتی تھی ان کو وہ پڑھ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور پڑھ کے کہتا ہے اگر آپ میرے پاس تشریف لے آئے ہیں تو میں آپ کی زیارت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کہوں گا، اور میں خوش نصیب خود کو کہوں گا کہ اگر آپ وہی ہو جن کا اشارہ ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے، جن کے بارے میں۔ تو آپ نے بڑے پریشان سے ہو گیا کہ یہ بندہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت تک انہیں خود نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو ان کے دوست ہیں بس۔ اور یہ اس وقت شام کے سفر پہ ہیں، اور پیچھے کیونکہ شام کا سفر میں کئی ہفتے کئی مہینے لگتے تھے مکہ سے نکلنا، اور واپس جانے میں کئی مہینے لگتے تھے، پیدل کے اونٹوں کا سفر تھا۔ انہی دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور وہاں پہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے۔ مکہ میں یہ سچویشن چل رہی ہے، اور جناب ابو بکر صدیق اس وقت چرچ میں موجود ہے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ اب اس شخص نے، راہب نے، اپنی آنکھوں سے ایسے وہ اپنے پیوٹے اٹھائے اور دیکھا، اور ایک نظر وہ ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں ایسے، اور ایک نظر اپنے صحیفوں پہ وہ جو نوشتے تھے ان کے پاس کتابوں کے، ان کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، ان کے منہ کو چھوتے ہیں، ان کے پورے وجود کو چھوتے ہیں، اور ابو بکر صدیق اس وقت بہت پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ تو مجھے کوئی ذہنی مزدور لگ رہا ہے، کوئی ذہنی مریض لگ رہا ہے کہ میں نے ایک رات ٹھہرنے کی آپ کو ریکویسٹ کی ہے۔ خیر وہ پریشان تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، اگر تو مجھے اپنا دایاں بازو دکھائے، میری آنکھوں کے قریب کرے، تو میں آخری نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق نے اپنا دایاں بازو ان کے سامنے کیا، اور اس نے اپنی آنکھوں کے پاس کر کے، کیونکہ اس کی نظر کمزور تھی تو بڑے غور سے اس نے جب بازو کو دیکھا، بازو کے اوپر تل کا نشان تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا، آپ کے بازو کو چومنا شروع کر دیا، اور کہا کہ آپ کی زیارت کر کے میں خوش نصیب ٹھہرا، کیا میں آپ کو امیر المومنین ابو بکر صدیق کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بات پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑ آ گئی، کھچ کھا گئے کہ جناب پادری صاحب، آپ کے پاس ایک رات ٹھہرنے کے لیے ہم نے عرض کی ہے، آپ نے میرے گاؤں کا نام، مکے کا پورا حدود اربا پوچھا ہے، پھر میرے والد کا نام پوچھا ہے، میرا نام پوچھا ہے، اب یہ آ کے مجھے اب عجیب و غریب باتیں بتا رہے ہیں، اور میرا نام بھی اپنے امیر المومنین ابو بکر صدیق رکھ دیا ہے، جو کہ میرے باپ نے میرا نام نہیں رکھا ہے۔ تو آپ مجھے ٹھیک، آپ کا تو مجھے ویسے ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا، تو میں اس گرجے میں رات ٹھہرنے سے بہتر ہے کہ میں کہیں باہر کھلی چھت میں کہیں سو جاتے ہیں۔ اور غصے سے چل پڑے، لیکن جیسے آپ چلنے لگے تو پادری صاحب نے آگے سے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں میری باتیں عجیب لگیں گی، کہ تم آنے والے دنوں میں امیر المومنین اور بہت بڑے گروہ کے تم امیر ہوگے، ٹھیک ہے، اور تمہارا نام دنیا کے رہتی دنیا تک رہے گا، اور تمہارا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہمارے نوشتوں میں موجود ہے، اور یہ پڑھ لو، اور اس میں جو جو خوبیاں لکھی ہیں ہمارے نوشتوں میں پڑھ لو، اور جو کچھ تمہارے اندر ہے کیا اس میں کوئی فرق ہے، اور جس علاقے سے تم آئے ہو کیا وہاں پہ اس طرح کا کوئی شخص ہے کہ جس کی
سچائی کی ہر بندہ گواہی دیتا ہو، جس کی امانت داری کی ہر بندہ گواہی دیتا ہو، اس کا یہ خد و خال ہے، اس کی داڑھی اس طرح کی، اس کے بال انتہائی خوبصورت ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا نقشہ اس پادری نے جب آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرا دوست ہے، اور وہ نبی ہے یا اس نے آج تک نہیں مجھے بتایا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں آج تک. تو لیکن جو تو آپ نے پہلے میرا نقشہ آپ کی کتاب میں لکھا وہ بھی ہو بہو ٹھیک ہے، میرے اوپر ساری باتیں فٹ بیٹھ رہی ہیں، اور جو آپ نے اوصاف بتائے ہیں وہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو میرا دوست ہے، لیکن وہ نبی ہے یہ تو اس نے آج تک بتایا نہیں ہے. بہرحال اب پادری صاحب کی یہ ساری باتیں ساری رات جناب ابو بکر صدیق کے ذہن میں گھومتی رہیں، ساری رات وہ پریشان رہے، ایک منٹ وہ سو نہیں سکے. خیر صبح جب وہ نکلنے لگے نا تو پادری صاحب سے اجازت لینے گئے تو پادری صاحب پھر بڑا روئے، اور انہوں نے کہا کہ میں بہت ضعیف ہوں، بہت بوڑھا ہوں، سفر بہت لمبا ہے، نہیں تو میں تمہارے ساتھ چلتا اور میں تمہارے اس دوست کی زیارت کر کے آتا، اس کو سلام پیش کرتا، اس کے اوپر درود پڑھتا، لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہے میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکوں گا عمر کے جس حصے میں ہوں، لیکن میرا سلام ان کو پیش کرنا، میری طرف سے ان کو سلام پیش کرنا. اب یہ باتیں ساری کی ساری جناب ابو بکر صدیق کے لیے بالکل نئی تھی کہ اب یہ کیا معاملہ ہے. محمد نے تو آج تک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے، اور نہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. ہاں جتنے انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، جو ان کے خصائص بتائے ہیں وہ سارے تو ان کے اندر موجود ہیں. اپنی تجارتی معاملات پہ وہ گئے، تجارت کی، کئی مہینوں کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد کہہ رہے ہیں یا کئی مہینوں کے بعد اب وہ دوبارہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ابو بکر صدیق کسی رات بھی ٹھیک سے سو نہیں سکے. ہر وقت ان کی سوچ وہیں پہ تھی کہ مجھے اس پادری نے کیا کیا پشین گوئیاں کر دی ہیں، اور میرے بارے میں ان کی کتابوں میں جو ذکر اس نے بتا دیا ہے تو یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. اور جیسے وہ اب مکہ اپنے شہر آ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مکہ کے جیسے قریب آ رہے ہیں، ان کی اونٹنی کیونکہ تھکی ہوئی تھی، بہت لمبا سفر، لیکن وہ جیسے جیسے مکہ کے پاس جاتی ہے اس کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، وہ زیادہ تازہ دم ہوتی جا رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور ان کی ہر اس دن کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں اور جو ایسے معاملات ان کے لیے وہ کسی غیبی ہاتھ کی امداد جو شامل تھی، ان کو فیل ہو رہا تھا کہ کوئی چیز ہے میرے ساتھ جو ہر چیز مجھے دوسروں سے تھوڑا سا اسپیشل کر رہی ہے، کوئی چیز ہے. اس دن کے بعد انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا. خیر جب وہ مکہ کے پاس پہنچے، ابھی مکہ میں داخل ہوئے تھے، تو آگے سے ان کو زمانے کا سب سے بڑا لعنتی انسان ابو جہل ملا. ابو جہل نے جیسے ہی جناب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو ان کو روک کے کہنے لگا کہ میرا خیال ہے تم کافی عرصے کے بعد مکہ واپس آ رہے ہو، تم کہیں سفر میں تھے؟ جی انہوں نے فرمایا کہ جی میں تھا اپنا سامان بیچنے کے لیے، جو تجارت میرا کام ہے، تو میں شام گیا ہوا تھا، تو میں تو کئی مہینوں کے بعد واپس آیا ہوں. انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے پیچھے یہاں پہ مکے میں کیا حالات ہوئے، کیا حالات و واقعات ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھی کیا حالات و واقعات ہیں، میرے پاس تو کوئی انفارمیشن کا سورس نہیں ہے، کوئی ایسی خبریں نہیں، کوئی چیز کو مجھے خبر پہنچائے کہ مکے کے کیا حالات ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا تیرا وہ جو دوست ہے نا محمد، جس کی پورے مکے میں بڑی عزت تھی، جس کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، جس کی لوگ قسمیں دینے کے لیے تیار تھے، اس نے کچھ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے نظر آنے والے خدا ہیں، جو کعبے کے اندر جو ہمارے بت پڑے ہیں، ان کے خلاف بولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، لات منات اور جو وہاں پہ مورتیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک ایسے نادیدہ خدا کی بات کرتا ہے جو کہ نظر نہیں آتا، اور کہتا ہے جی میں اس کا نبی ہوں، میرے پاس فرشتہ آتا ہے. تو لوگوں نے اب تک اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دینا تھا، لیکن جناب ابو طالب کی ضمانت ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو سمجھاؤں گا، جب تک وہ اس کی ضمانتی ہیں وہ بچا ہوا ہے. اگر آج وہ اس کی سرپرستی سے دستبردار ہوں تو اس کے لیے ہم مکے کی سرزمین تنگ کر دیں گے، لہٰذا تمہاری باتوں میں بھی بڑا وزن ہوتا ہے، تم جا کے اس کو سمجھاؤ، تم جا کے اس کو سمجھاؤ کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے. اب ابو بکر صدیق کو، کیونکہ وہ پہلے کافی دنوں سے اسی معاملے میں چل رہے تھے، ان کا دماغ میں اور کوئی بات آ ہی نہیں رہی تھی، اب ان کو کچھ ٹھنڈ سی پڑ گئی کہ یار یہ تو بات وہی ہوگی جو مجھے پادری صاحب نے کہی تھی. اب انہوں نے ابو جہل سے جان چھڑوائی اور نکلے ہیں، فوراً اپنے گھر آئے، اونٹنی کو وہیں پہ باندھا اور اس سے سامان اتارنا بھی انہوں نے سوچا کہ ٹائم ضائع ہوگا، اور فوراً سے نکلے بنو ہاشم قبیلے کی طرف. حضور علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم، وہاں پہ آ کے جناب ابو طالب کے گھر پہ آ کے انہوں نے دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کہ میں نے محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اندر سے آواز آئی کہ وہ تو اس وقت فلاں قبیلے کی طرف گئے ہوئے ہیں، آپ ان کو وہاں پہ جا کے ڈھونڈ لیں. اب ابو بکر صدیق تیز قدموں سے اس طرف چل رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک چٹان کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. انہوں نے جب دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں تو اٹھ کے ان کا استقبال کیا، ان کو گلے سے ملایا اور فرمایا کہ مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، کیونکہ تو میرا بہترین دوست اور بہترین ساتھی ہے. اب وہ سارا واقعہ جو ابو جہل نے کہا تھا کہ تیرا دوست اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو جناب ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا عرض کر دیا، ایسا کیا معاملہ ہے کہ واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے، تو نے یہ بات کیوں پھیلائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، کیا تجھے
میری سچائی پہ کوئی شک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ صادق ہیں، لیکن ہر نبی کوئی نہ کوئی نشانی تو لے کے آتا ہے نا، انبیاء کرام جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشانی لے کے آتے ہیں، آپ کے پاس کیا نشانی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کو وہ راہب پادری جو تمہیں وہاں پہ ملا تھا شام کے راستے میں، جس کے پاس تو نے رات پڑاؤ کیا، کیا اس کی باتوں پر بھی یقین نہیں آیا؟ تو یہی بات سننی تھی، یہی بات ابھی سنی تھی کہ جب وہ سامنے کھڑے تھے حضور علیہ السلام کے، تو وہیں پہ قدموں میں گر گئے اور فرمایا آج کے بعد دوستی نہیں، آج کے بعد آقا اور غلام، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے آقا اور میں آپ کا غلام ہوں۔ اور سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے کے ان کے جو کارنامے ہیں، انہوں نے کس کس موقع پر کس کس جگہ پہ آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ بڑا اسپیشل تھا کہ ان کو حضور کی نبوت کی اطلاع ایک پادری سے ملی، اور پھر جب اپنے شہر واپس ہے تو یہاں پہ آ کے جو معاملہ ہوا، تو جب انہوں نے کہا کہ دوستی ختم، اب آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، میں آپ کا نوکر، اور پھر ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی۔ اور آج بھی محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کی کہنے کے حد یہ ہے، آج بھی اکٹھے ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں آج بھی اکٹھے آرام فرما ہے۔ تو سلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پہ سلام، اور حضور علیہ السلام پر درود، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ جن دوستوں نے میری ویڈیو کو پورا دیکھا ہے ان کا بہت شکریہ، اور وہ بھی ایک دفعہ درود پڑھیں، کمنٹ میں بھی درود لکھ دیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد لکھ دیں تاکہ مجھے خوشی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے اگر شیئر بھی کر دو تو کہہ لیں کہ یہ بھی ثواب ہوگا آپ کو، جو لوگ یہ واقعہ سنیں گے جن کو پہلے نہیں پتہ ان کے محبت میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت، دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل امین راجہ آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔